बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूँ सईद चौधरी। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के दूसरे मरहले की तैयारियां इस्लामाबाद में मुकम्मल हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़श्ता रोज़ ये ऐलान किया था जनाब, कल वो कहते हैं कि मेरे नुमाइंदे जो हैं वो इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। ईरान की तरफ से अजीब व गरीब किस्म की खबरें आ रही हैं। हुकूमत की तरफ से तो कोई बात नहीं की गई, लेकिन वहाँ का जो मीडिया है वो मुसलसल ये खबर दे रहा है। बल्कि अभी कुछ देर पहले वहाँ की एक न्यूज़ एजेंसी है, वो आगे जाके उसका हम आपको दिखा भी देंगे, जो उसने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा जनाब, ये जो दूसरे दौर की खबरें हैं ये फाल्स हैं, झूठी खबरें हैं। और उनका जो एक मशहूर खबरसां अदारा है तस्नीम, वो ये कह रहा है जनाब, इनकार कर दिया हमारे बंदों ने वहाँ पाकिस्तान जाने से या मुज़ाकरात में शरीक होने से। वो इस तरह की खबरें जो हैं, इन खबरों में किस हद तक सदाकत है? क्या डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो पाकिस्तान आने वाले हैं? और फिर इन्होंने, जो अमेरिका वाले हैं, इन्होंने जनाब एक जहाज जो है अपने कब्जे में ले लिया है, बहरी जहाज ईरान का। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने उस हवाले से ट्वीट किया, इतला दी। और फिर दूसरी तरफ ये खबरें भी हैं कि जनाब, वो जो इनके दरमियान माहदा तय पाने वाला है, उसका जो फ्रेमवर्क है, उसके जो निकात हैं वो सामने आ गए हैं। वो निकात क्या हैं? बड़े अहम निकात हैं, वो आपके साथ शेयर करने हैं। पहले ये देखिए कि जो ईरान की अभी कोई 1:33 पे जो उनका एक खबरसां अदारा है, उसने जनाब ये खबर दी है कि जनाब ये जो खबरें हैं दूसरे दौर की कि इस्लामाबाद में शुरू होने वाला है, ये जनाब फाल्स हैं। वो ये कह रहे हैं। और हमारे वज़ीर आज़म की जो है टेलीफोन पे कोई 45 मिनट जो ईरान के सदर हैं उनके साथ बात हुई है, पज़ेश्कियान के साथ। ज़ाहिर है हमारे वज़ीर आज़म सऊदी अरब, कतर और तुर्किया का जो दौरा करके आए हैं, तो आलमी रहनुमाओं के साथ जो उनकी बात हुई है, वो टेलीफोन पे भी मुख्तलिफ रहनुमाओं के साथ बात होती रहती है, तो उससे उनको आगाह किया है और उनका शुक्रिया अदा किया कि 11 और 12 अप्रैल को आप इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के लिए आपकी जो टीम आई थी, तो उस पर उनका शुक्रिया अदा किया। तो स्पीकर मोहम्मद बाकर बालिकाफ का और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का, तो अब ये खबरें जो वहाँ का मीडिया कह रहा है जनाब, वो आ नहीं रहे। हमारे यहाँ इंतज़ामात जो वो पक्के हैं। और डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो पहले ही ये कह चुके हुए हैं। उन्होंने जो कहा कि जनाब, मेरे नुमाइंदे जो हैं वो पहुँच रहे हैं पाकिस्तान। और कल उन्होंने कहा था, यानी आज वो पहुँच रहे हैं। तो 21 तक वो जहाँ जो हैं वो नुमाइंदे जहाँ होंगे। तो पहले ये खबर आई कि जनाब वहाँ एक सहाफ़ी ने बात की डोनाल्ड ट्रंप के साथ, तो उन्होंने ये कहा कि जनाब विटकॉफ जा रहे हैं और जो कुशनर हैं वो जा रहे हैं, लेकिन वो जो जेडी वैंस हैं वो नहीं जा रहे हैं। कुछ सिक्योरिटी वो क्लियरेंस नहीं मिल रही, कुछ तरह की उन्होंने बात की है। तो उससे ये लग रहा है कि अच्छा, वैसे ये जो व्हाइट हाउस है उसके जो तर्जमान ने बात की है, जो सरकारी बयान है, वो ये कहते हैं जनाब जेडी वैंस भी जा रहे हैं। अब जो यहाँ इस पे तजज़िये शुरू हो गए हैं, बल्कि आलमी मीडिया में जो तजज़िये शुरू हो गए हैं, वो ये हैं कि जनाब वो दोनों शख्सियात, यानी सदर और नायब सदर अमेरिका के जो हैं, वो किसी दूसरे मुल्क में इकट्ठे नहीं होते। तो ये जनाब इसलिए वो कह रहे हैं कि जनाब ये दो लोग जो हैं ये मुज़ाकरात करेंगे। और मुज़ाकरात जो है वो कहते हैं जनाब किसी हद तक जो है वो मामला तय पा गए हुए हैं। और फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब आएंगे और डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वहाँ साइन मारेंगे। हो सकता है वो, मैंने कल भी अर्ज किया था कि नूर खां एयरबेस के ऊपर ही वो दस्तखतों की तकरीब हो, उसमें कई दीगर आलमी रहनुमा जो वो भी शरीक होंगे। और फिर जो ईरान है उसकी तरफ से ये कहा गया है, मसूद पज़ेश्कियान की तरफ से, कि जनाब अगर डोनाल्ड ट्रंप आए तो मैं भी आऊँगा। ठीक हो गया? यानी वो ये कह रहे हैं मैं भी आऊँगा, लेकिन ईरान का मीडिया कह रहा है जनाब अभी दूसरे दौर वाली खबरें ही गलत हैं। वो जो बात कर रहे हैं, वहाँ के सदर जो हैं या वहाँ की जो हुकूमत है कि जनाब हम भी आएँगे, अगर ट्रंप आया तो ज़ाहिर है आना पड़ेगा। प्रोटोकॉल का तकाज़ा है कि अगर सदर साइन कर रहे हैं, दूसरे मुल्क के भी सदर ने ही उसके ऊपर दस्तखत करने हैं। असल में मसला ये है कि जो यहाँ जो इंतज़ामात हैं उनको देखते हुए, और जो खबरें हैं कि ईरान का वफ़द आ रहा है और पहले वाला वफ़द ही आ रहा है, लेकिन सिक्योरिटी के मामलात हैं। जब वो आए थे तब भी सिक्योरिटी के मामलात थे, जब वो वापस गए थे तब भी सिक्योरिटी के मामलात थे। आते जाते वक्त हमने उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की, हमारी फ़ज़ाइया उनके साथ थी। ज़मीनी जो हमारे वसाइल हैं दिफा के, वो मुकम्मल तौर पे इस्तेमाल किए गए। फिर जो किंग अजीज़
एयर बेस पे हमारे दस्ते तैनात हुए हैं, वहाँ से जो त्यारे हैं वो उड़े हैं। और जब पिछली दफ़ा वो आए थे तो उस वक्त 2 रूट इस्तेमाल किए गए थे। एक बलूचिस्तान की तरफ से वो दाखिल हुए और दूसरा रूट एक लंबा रूट था। वो अज़रबैजान से होते जो वस्त एशियाई रियासतें हैं वहाँ से अफ़गानिस्तान के अंदर से होके वो त्यारे जो है पाकिस्तान उनको स्काट कर रहा था, वो यहाँ आए थे, पहुँचे थे। और शायद वो दूसरा रूट जो है वो धोखा देने के लिए इस्तेमाल किया गया। तो अब भी वही सिक्योरिटी ही के मसाइल हैं। पाकिस्तान और ईरान की पूरी कोशिश होगी कि जो ईरानी वफ़द पाकिस्तान आ रहा है, उसकी पाकिस्तान अराइवल तक इस मामले को खुफिया रखा जाए, जैसा कि पिछली मर्तबा रखा गया था। वो अफवाहें तो आई थी मार्केट में, लेकिन वो क्योंकि लंबा रास्ता नहीं है, तो वो यूँ ही पाकिस्तान में पहुँचेंगे, तो उसके बाद जनाब उसको डिक्लेयर कर दिया जाएगा जनाब वो पहुँच गए। और ये जो खबरें हैं, ये मेरा ख्याल है वो कहते हैं ना कि उसको आंखों में धूल झोंकने के लिए हैं कि जनाब नहीं, कोई नहीं, हम नहीं जा रहे, नहीं हमारा प्लान ही कोई नहीं, प्रोग्राम ही कोई नहीं, हमारी बात नहीं मान रहा, गैर ज़रूरी मुतालबात सामने रख दिए हैं। गैर ज़रूरी मुतालबात जो है उनमें से बहुत सारे मुतालबात मान लिए हैं। और पाकिस्तान ने उसमें क्या किरदार किया है, ये क्या किरदार अदा किया है, ये आगे जाके इस पे बात करते हैं। पहले तो जो उनका बहरी जहाज ये पकड़ा है, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कल ये कहा था कि जनाब ये ईरान वालों को मुझे समझ नहीं आ रही कि जनाब ये नादानिस्तगी में हमारी मदद कर रहे हैं। ये जो हमने नाकाबंदी की हुई है आबने हुरमुज़ की, वो कहते हैं जनाब इन्होंने भी बंद कर दी अब दोबारा आबने हुरमुज़। तो वो तो हमारा जो मकसद है उसको सर्व कर रहे हैं ईरान वाले जो हैं। बात तो उनकी वज़ाहत ठीक है। तो उन्होंने जो नाकाबंदी की, ईरान ने ये मुतालबा किया था जनाब ये नाकाबंदी खत्म करें। तो ट्रंप साहब ने कहा कि जनाब जो इन्होंने 3 जहाज़ों के ऊपर एक दिन पहले फायरिंग की, जिनमें 2 भारतीय जहाज भी थे, जिस पे एहतजाज भी किया उसने ईरान के साथ उनके सफीर को बुला के वज़ारत ख़ारिजा में। तो वो कहते हैं वो जनाब जंग बंदी की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम जो है वो खिलाफ वर्जी नहीं करने वाले, जंग बंदी तोड़ने वाले नहीं हैं। ट्रंप साहब को इस तरह की बात उन्होंने की है। फिर ट्रंप साहब ने जनाब ये कहा कि जनाब एक ईरानी जहाज था, ईरानी परचम बरदार जहाज था, और वो कहते हैं तोश का उसका नाम है और 900 फुट लंबा है, और वो एक त्यारा बरदार जहाज जो होता है उतना वजनी है, बड़ा जहाज है वो कहते हैं। वो कहते हैं जनाब उसको जो खलीज ओमान में उसको रोका, हमारे बहरी बेड़े ने उसको वार्निंग भी दी, लेकिन उन्होंने जनाब सुनने से इनकार कर दिया। फिर जनाब हमने उसके ऊपर फायरिंग की और जहाज का जो इंजन रूम है वहाँ सुराख कर दिया। तो फिर जनाब हम वहाँ हमारा कब्जा हो गया उस जहाज के ऊपर, और जनाब ये जो है अब हम उसकी तलाशी तलूशी ले रहे हैं, वो हमारी तहवील में है। बाद में जो सेंट कॉम है उसने उस जहाज को तहवील में लेने की और उसके ऊपर फायरिंग करने की फुटेज जो है वो भी उन्होंने जारी की है। तो इसमें ईरान ने शदीद एहतजाज किया कि जनाब ये आप नाकाबंदी जो है करके बैठे हुए, ये भी बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। किस कानून के तहत, और किस कानून के तहत आप हमें रोक रहे हैं? हमारे ही इलाके में हमें जनाब आप दाखिल होने से रोक रहे हैं, ये कैसे मुमकिन है? और जो मैरी टाइम की रिपोर्ट है कि वो जहाज बड़ा स्लो यानी कि वो 1-2 नॉट मील जो होती है उतनी स्पीड से वो जा रहा था, यानी फराटे भरदा नहीं जा रहा सी। बहरहाल इन्होंने ये किया, इससे बज़ाहिर सूरत हाल जो वो कशीदा तो हुई। और दूसरा जो डोनाल्ड ट्रंप साहब के आने की बातें हो रही हैं, जो उन्होंने कहा जनाब मेरे नुमाइंदे आएंगे और फिर उसके बाद जब मामला फाइनल हो जाएंगे तो मैं भी आऊँगा। तो वो पिछली दफ़ा जब नूर खां एयरबेस है वहाँ पे 3 त्यारे जो है ना माल बरदार त्यारे, वो आए थे अमेरिका से। जीडी वैंस की वो फास्ती सामान लेके, गाड़ियाँ-शाड़ियाँ और पता नहीं क्या-क्या लेके आए थे। तो वो इस मरतबा ये पता चला है कि जनाब उससे 2 गुना त्यारे जो हैं, यानी 6 त्यारे मुख्तलिफ किस्म का साजो सामान लेके वो वहाँ पहुँचे हैं नूर खां एयरबेस पे। तो वो जो सिक्योरिटी है वो ये बता रही है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो पाकिस्तान आने वाले हैं, उन्होंने आना है। वहाँ का सरकारी तर्जमान ये कह रहा है जनाब आ रहे हैं, जीडी वैंस भी आ रहे हैं। अगर जीडी वैंस आ भी जाएं तो फिर वो फाइनल करने के बाद जो ड्राफ्ट है उसको फाइनल करने के बाद वो वापस जा सकते हैं। वो वापस जाएंगे तो डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो पाकिस्तान आ जाएंगे और ईरान के सदर पाकिस्तान आ जाएंगे कि दीगर सरबराहान मुमलिकत जो हैं वो पाकिस्तान आ जाएंगे। तो ये बहरहाल ये कोई ऐसा इशू नहीं है कि ना वो कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। हाँ, डोनाल्ड ट्रंप का आना जो है ये एक अहम जो है अहम मामला है। और फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब के हवाले से जो हमारे तलकात हैं फील्ड मार्शल के जो यहूदी नवाज मीडिया है, फॉक्स न्यूज़ टाइप, वो
ان کی شخصیت کے اوپر اب انہوں نے کیچڑ ڈالنا شروع کر دیا ہے۔ وہ اصل میں تو وہ اسرائیل کو وارہ ہی نہیں کھا رہا، یہ جنگ بندی ہو رہی ہے، اور جو نکات ہیں جن کے اوپر مجوزہ جو کہہ رہے ہیں جناب، وہ فریم ورک ہے جس کے اوپر اتفاق ہو گیا ہوا ہے امریکہ کا اور ایران کا۔ تو ایران، وہ اسرائیل جو ہے وہ تو پہلے دن سے ان کوششوں میں لگا ہوا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ مذاکرات جو ہیں، جو جنگ بندی جو ہے، یہ ختم ہو جائے۔ کبھی وہ کوئی حرکت کرتا ہے، کبھی کوئی حرکت کرتا ہے۔ اب یہودی نواز جو میڈیا ہے، جیسے میں نے فاکس نیوز کی بات کی، تو جناب لمبے چوڑے مضمون لکھ رہے ہیں، مذاکرے ہو رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں جناب یہ جو اچھا اس کو کہتے ہیں جناب، جو ہمارے فیلڈ مارشل ہیں عاصم منیر، اس کو کہتے ہیں جناب فیورٹ فیلڈ مارشل آف ڈونلڈ ٹرمپ، یا ٹرمپس فیورٹ فیلڈ مارشل، یعنی یہاں سے وہ آغاز کرتے ہیں اپنے مضامین کا یا جو گفتگو ہے۔ اور وہ کہہ رہے ہیں جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک طرف ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں، وہ میں نے میرے خیال کا پچھلے ولاگ میں کہا تھا کہ ایک مذاکرہ میں دیکھ رہا تھا، وہ کہہ رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ دنیا میں ایک واحد بندہ ہے جس کا نام فیلڈ مارشل عاصم منیر ہے، جس کا فون وہ جب دل کرے فون کر دیتا ہے اور اپنی بات اس سے منوا بھی لیتا ہے، بات کر بھی دیتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جناب کیسے ممکن ہے کہ ایک طرف جناب وہ فیورٹ ہیں ان کے ڈونلڈ ٹرمپ کے، اور دوسری طرف جناب وہ ان کے جو ایران والے ہیں، ایران کے جو سیاسی حکمران ہیں، جو وہاں کے پاسداران ہیں، وہاں کی جو فوج ہے، وہاں کے جو سپریم لیڈر ہیں، وہ ان کی بھی گڈ بکس میں۔ بھائی میرے یہ سوچنے والی بات ہے، وہ ایم آئی ڈی جی ایم آئی رہے ہیں، ڈی جی آئی ایس اے رہے ہیں، وہاں وہ گئے ہیں، وہاں جا ان کے تعلقات بنے ہیں، اور ہاں اپنے مضمون میں یہ بھی لکھتے ہیں، پاکستان کے ایک ریٹائرڈ جنرل کے حوالے سے یہ بات بھی وہ کوٹ کر رہے ہیں کہ جناب ہاں وہ ان کے اس وقت تعلق بنے تھے۔ بھائی میرے، جو بندہ بیچ میں میڈیٹر ہوتا ہے، ثالثی کرواتا ہے، وہ آپ اپنی عام روزمرہ زندگی میں دیکھ لیں، وہ انہی لوگوں پہ اعتبار کیا جاتا ہے جن کے دونوں طرف تعلقات ہوں، لیکن ان کی شخصیت ایسی ہو کہ وہ صلح جو ہو، نیک نیتی کے ساتھ جو ہے وہ دونوں کے درمیان جو ہے وہ مصالحت کرانے کی کوشش کرے۔ تو وہ ظاہر ہے فیلڈ مارشل کو ہی انہوں نے چننا تھا نا، یا فیلڈ مارشل نے جو اپنا کردار ہے دونوں طرف تعلقات کے حوالے سے، وہ انہوں نے اپنا کردار ادا کرنا تھا۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے، وہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، وہ بار بار یہ ایک بات کرتا ہے کہ مجھے دلیر لوگ پسند ہیں، مجھے جنگجو پسند ہیں، مجھے لڑنے والے پسند ہیں، عالمی امن منصوبے کو سبوتاژ کرنے کے لیے یا شخصیات کے حوالے سے شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے جو یہودی نواز میڈیا ہے وہ وہی کردار ادا کر رہا ہے، جو جہاں ہمارے پی ٹی آئی والے جو کر رہے ہیں، ان کا جو سوشل میڈیا ہے، پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ تو بڑے اچھے بیانات دے رہے ہیں۔ چند ایک کو چھوڑ دیں آپ، جو اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، جو عہدوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، جو پارٹی کے عہدے داران ہیں، وہ تو مثبت باتیں کر رہے ہیں، لیکن ان کا سوشل میڈیا جو ہے اس کو چین نہیں ہے۔ وہ امریکہ میں بیٹھ کے جناب وہ کبھی کوئی جے ڈی وینس کو واپس بھیج دیتے ہیں، کبھی مذاکرات ناکام کرانے کا جناب کل انہوں نے جناب وہ ایک بیانیہ بنانا شروع کیا تھا، مذاکرات کیوں ناکام ہوئے، جو ان کے بڑے بڑے اکاؤنٹس ہیں اس کے اوپر جناب وہ شروع ہو گئے، لیکن تھوڑی دیر بعد جناب جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہے انہوں نے بیان دے دیا کہ ہمارا تو وفد جا رہا ہے۔ اور جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے ظاہر امریکہ کے صدر ہیں، انہوں نے بیان جو ہے وہ پاکستان اور ایران سے کلیئرنس کے بغیر تو نہیں دینا تھا نا، دونوں طرف سے کچھ کہا گیا ہوگا کہ ٹھیک ہے جناب، ایران تو یہ پہلے ہی یقین دہانی کروا چکا ہوا ہے پاکستان کو کہ جب آپ کہیں گے، جس دن کہیں گے اس دن آ جائیں گے، اور اگر یہ منگل کو مذاکرات شروع ہوتے ہیں تو پھر منگل تک وہ آ جائیں گے، اور ان کے آنے کا جو انتظام ہے، جو ظاہر ہے پاکستان نے اگر یہ ضمانت دی ہوئی ہے ان کی حفاظت کی کہ آپ کو خیر خرید نہ لے کے جاؤں گے، خیر خرید نہ چھڈ کے جاؤں گے، تو وہ انتظامات تو ہم نے کرنے ہیں، وہ انتظامات بھی ہو رہے ہیں۔ اور اس میں وہ جو عبدالعزیز ایئر بیس ہے، کنگ عبدالعزیز والی، وہاں بھی جو ہمارے اسی طرح وہ کردار ادا کریں گے تیاری جیسے پہلے انہوں نے کیا تھا۔ تو بہرحال یہ اس میں کوئی یہ شک والی بات نہیں کہ وہ نہیں آئیں گے ایران والے جو ہیں۔ اور دوسری جو میں نے کہا تھا جناب، ایک یہ بڑا بریک تھرو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب ہمارے فیلڈ مارشل گئے ہیں وہاں پہ، اور اس کے بعد انہوں نے کچھ دستاویزات جو ہیں وہ ان کا تبادلہ کیا ہے۔ اچھا، اب دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک تو دستاویز وہ ہے جو ایران والوں کی ہے، ایک دستاویز وہ ہے جو امریکہ والوں کی ہے، اور ایک دستاویز جو ہے وہ اور دونوں ممالک کو فراہم کی گئی ہے الگ الگ۔ جو میری اطلاع ہے وہ دستاویز وہ ہے کہ جناب جن کے اوپر آپ کہہ لیں فریم ورک،
اس کے اوپر پاکستان نے کام کیا. وہ میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ دونوں طرف سے نکات آئے ہیں تو ان کو قابل عمل بنانے کے لیے ہمارے جو نیشنل سیکورٹی کا ادارہ ہے، نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جو ہیں ISA کی جو چیف ہیں جنرل عاصم ملک صاحب، ان کی ٹیم اس کے اوپر کام کر رہی ہے. وزارت خارجہ کی ٹیم اس کے اوپر کام کر رہی ہے. جتنے بھی یہ ماہرین ہیں ایسے معاہدوں کے، ایسے تنازعات کے حل کا تجربہ رکھتے ہیں، جن کے اوپر نظر رکھتے ہیں، وہ سارے بیٹھ کے اس کو ایک درمیانہ راستہ نکالنے کے لیے وہ لوگ. اب دیکھیں یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ جو فیلڈ مارشل گئے ہیں اور وہاں وہ کیا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں جناب جو ایرانی میڈیا جو ہے نا، مختلف جو وہاں ایجنسیاں ہیں، نیوز ایجنسیاں یا وہاں کا جو میڈیا ہے، جہاں جو صحافی ہیں، وہ جو بات کر رہے ہیں اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یہ جو میں نے عرض کیا نا جناب، ایک تیسری دستاویز بھی ان کو دی گئی ہے. وہ کہتے ہیں جناب پاکستان کو ہم نے وہ دستاویز دی کہ جو آئی تھی شرائط وہاں سے اور جو ہماری شرائط ہیں ہم نے وہ دی کہ جن کی ہم تصدیق کریں، جس کو ہم مان رہے ہیں، جس میں ہم نے اتفاق کیا تھا. ایک وہ ہو گیا. اور پھر وہ کہتے ہیں جناب پاکستان نے ہمیں ایک دستاویز دی اور اس سے یہ تاثر ملا کہ جناب یہ امریکہ کی منظوری سے یہ پاکستان جو ہے یہ دستاویز ہمیں دے رہے ہیں. یعنی کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ کے جو نکات ہیں جن کے اوپر ان کا اتفاق ہے یا جو نقطہ نظر ہے، وہ اس کی ایک دستاویز جو ہے وہ دی گئی. لیکن ایک وہ کہتے ہیں کہ حیرانی کی بات وہ یہ حیرت کا اظہار وہ اس بات پہ کر رہے ہیں کہ پاکستان نے امریکہ کو ایک ایسی دستاویز بھی دی ہے جو ہم نے پاکستان کو نہیں دی. یعنی جو ہمارے طے شدہ نکات ہیں، ہم جس پہ اتفاق کر رہے ہیں وہ والی نہیں ہے نہ. وہ کہتے ہیں اسی طرح کی ایک دستاویز جیسی امریکہ کی دستاویز پاکستان نے دی ہے، اسی طرح کی ایک دستاویز ہمارے بھی حوالے کیا انہوں نے. اور وہ کہتے ہیں کہ جناب وہ ایسی دستاویز ہے کہ جو اس سے یہ نہیں پتہ چلتا کہ جناب یہ امریکہ کی منظوری کے ساتھ وہ دستاویز جو ہے وہ ہمارے حوالے کی گئی ہے. تو پھر یہاں سے جو ان کا دورہ تھا 3 روز کا، اس کے بعد یہ انہوں نے وہ ظاہر ہے وہ امریکہ کے بھی ہینڈ اوور کیا. اور وہاں جو اجلاس ہوا ہے وہاں سچویشن روم میں ایک دن پہلے، تو اس کی جو خبر ہے اس میں یہ بتایا گیا کہ جناب ان کی جو ہے فیلڈ مارشل کے ساتھ بھی بات ہوئی ہے اور ترک جو حکام ہیں ان کے ساتھ بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی بات ہوئی ہے. تو وہاں ظاہر ہے یہ جو ایک تیسری دستاویز کی بات کی جا رہی ہے جو پاکستان کی کاوشوں کے نتیجے میں وہ کہتے ہیں کہ تشکیل پائی ہے، وہ والی. اب جو چیزیں ہیں، جو فریم ورک ہے، جو نکات ہے جو اس کے سامنے آئے ہیں. اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ جناب ان نکات کا ذکر جو ہے وہ جو اسرائیل کا ایک چینل ہے 12 نیوز، اس کے اوپر بھی ڈسکس ہو رہے ہیں. یہ جو اسرائیل والے ہیں یہ آپ ان کو ایسا نہ سمجھا کریں جناب چھوٹا سا ملک ہے اور صحافی جو ہے جناب پتہ نہیں، یہ جناب وائٹ ہاؤس کے ساتھ ڈائریکٹ رابطوں میں ہے. اور وہاں کی جو حکومت ہے یہ اسرائیل کی، وہ اپنے میڈیا کو خبریں پرووائڈ کرتی ہے، پروپیگنڈا کرواتی ہے، ذہن سازی کرتی ہے. وہ جو نکات سامنے آئے ہیں کہ ایک تو یہ کہ جناب یہ جو کہا جا رہا تھا نا، اب اپنے جو جتنے بھی یورینیم افزودہ کرنے والے پروجیکٹس ہیں وہ سارے جو ہیں یا ریئیکٹر جو ہیں ان کو 20 سال کے لیے بند کر دیں. یہی تھا نا. تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جناب اگر جو افزودگی ہی 3.5 پہ لانی ہے انہوں نے، تو پھر جتنی دیر مرضی بند کروا لیں ان سے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے. اب وہ جو فریم ورک ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ ان کے 20 نہیں اور ان کے 5 نہیں، ایران کے 15 پہ وہ کہتے ہیں جناب وہ اتفاق ہو گیا ہے کہ 15 سال جو ہے یہ جو افزودگی والے ان کے ریئیکٹرز ہیں وہ بند رہیں گے ایران کے. لیکن کچھ شرائط کے ساتھ کچھ کام کرنے کی ان کو اجازت بھی ہوگی. جو ان کے بجلی گھر ہیں جو اٹامک ہیں وہ جو ہیں وہ ان کو جو ہے وہ افزودہ جو ہے جو ان کو جتنی چاہیے، جس مقدار میں جتنی افزودہ یورینیم چاہیے وہ جناب ان کو وہ میسر ہوگی، وہ کام کرتے رہیں گے. ایک ہو گیا. اور دوسرا جو ایران 60% تک لے گیا وہ تھا افزودگی، وہ جب انہوں نے توڑا ہے، ٹرمپ صاحب نے معاہدہ جو توڑا ہے، تو وہ جو یورینیم کے ذخائر ہیں نا 20% سے زائد تک جو ہے، 20% تک نہیں، 20% سے زائد جو افزودہ ان کی یورینیم ہے
اس کو جناب وہ جزوی طور پہ اس کو جو میں نے یہ انہوں نے رکھی تھی نا شرط کہ جناب اس کی جو یہ درجہ بندی ہے اس کو پیچھے لے کے آئیں، یعنی اس درجے پہ لے آئیں کہ جناب جو ریئیکٹر ہے اس میں تو استعمال ہو سکے، لیکن کسی اور پرپز کے لیے، ہتھیاروں کے لیے، کسی اور کام کے لیے بھی استعمال نہ ہو سکے۔ وہ کہتے ہیں جناب اس کو واپس لے کے آئیں گے یہ بتدریج جو ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہہ رہا تھا امریکہ کہ ہم اس کو لے جائیں گے اٹھا کے یہاں سے یورینیم جسٹ وہ بار بار کہہ رہے تھے ٹرمپ صاحب، 2 دن پہلے بڑا شور مچایا ہوتے جناب اس کے بغیر تو گزارا نہیں، ہم تو لے جانا ہے۔ تو اب یہ پتہ چلا ہے کہ جناب اس کو جو ہے جو افزودگی ہے اس کو نچلے درجے پہ لا کے، یعنی 3.5 پہ یا اس سے بھی نیچے، وہ کہتے ہیں لا کے جناب اس کو رکھا جائے گا ایران میں ہی، امریکہ کے حوالے نہیں کیا جائے گا۔ یعنی ایران جو ہے وہ جو چاہتا تھا، جہاں ایک طرح سے ڈیڈ لاک تھا، وہ ڈیڈ لاک تو ختم ہو رہا ہے اگر یہ فریم ورک جو اس کے مطابق اس کے اوپر عمل ہوتا ہے۔ یہ موٹی موٹی باتیں ہیں، اس کے جزیات جو ہیں وہ ظاہر ہے بیٹھیں گے، ٹیکنیکل ٹیمیں بیٹھیں گی تو جزیات تو تب ہی طے ہوں گے نا جناب آپ کتنے دنوں میں اس کو واپس لے کے آئیں گے، کیسے رکھیں گے، نشاندہی کیسے ہوگی۔ ایران کی جوہری صلاحیت کے حوالے سے ایک اور بات جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو انٹرنیشنل ادارہ ہے جوہری توانائی کا IAEA، تو جناب جتنا بھی یہاں کام ہوگا وہ مکمل نگرانی میں ہوگا، اس کے انسپیکٹرز بیٹھیں گے، وہ پہلے بھی آتے ہیں انسپیکٹر جو ہیں۔ یہ ایران جب 60% تک لے کے گیا ہے تو اس وقت بھی ان کو آگاہ کرتا رہا ہے جناب ہم اس کو افزودگی کو 60% تک لے گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اب مکمل نگرانی وہ کرے گا، یعنی یہ جو معاہدہ اگر ہوگا تو وہ خلاف ورزی نہیں کرنے دے گا، اور اس معاہدے کے اوپر عمل ہو رہا ہے جو جوہری کے حوالے سے، جو توانائی کے حوالے سے بات ہے، تو وہ IAEA جو ہے وہ اس کی نگرانی کرے گا۔ اور پھر جو آپ نے ہرمز ہے اس کو وہ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں آپ نے ہرمز کھولنا کوئی ایشو ہی نہیں ہے، یہ کھلنا ہی کھلنا ہے۔ آپ نے ہرمز اس کو بند رکھا ہی نہیں جا سکتا۔ اچھا اب اس میں جو مزے کی بات ہے، مزے کی بات یہ ہے کہ جناب یہ جو آپ نے ہرمز ہے نا، یہ مشروط طور پہ ایران کھولے گا اس کو۔ وہ جو وہاں سے گزرتے ہیں نا، وہ جو رازداری یا ٹول ٹیکس کہہ لیں آپ، جو بھی اس کو آپ نام دے لیں، چنگی کہہ لیں، وہ کہتے ہیں وہ لے گا وہاں سے یہ ایران جو ہے، ایسے نہیں جانی وہاں سے جو جہاز گزریں گے ان سے فیس لی جائے گی، وہ کسی بھی نام پہ ہو سکتی ہے، وہ یہ بھی ہو سکتا ہے مینٹیننس کے نام پہ بھی ہو سکتی ہے، کوئی اور نام بھی دیا جا سکتا ہے جناب، اس کو ہم نے کھلا رکھنا ہے، اس کی صفائی کرنی ہے، کوئی بھی نام دے کے وہ فیس وہ لیں گے جناب۔ اور وہ امریکہ جو ہے وہ جو اس کے اوپر پابندیاں ہیں وہ مرحلہ وار جو ہے نا ان کے وہ پابندیاں اٹھائے گا، تجارت کی آزادی ہو جائے گی، اس کو تیل جو ہے وہ ایکسپورٹ کر سکے گا، گیس ایکسپورٹ کر سکے گا، پاکستان کو ذرا فائدہ ہو جائے گا اگر پابندیاں اٹھ جان گیا تھے۔ اسی تے نالوں ہی لینا نا، سرحد نال جڑتی پئی ہے ساری گیس لائن جو ہے، پائپ لائن پچھی پئی ہے بلوچستان تک۔ ساڈا اگر ہو جاتا معاملہ، اور سارے جس طریقے نے انہیں ایران نہ تعلقات جڑے ہو گئے نے، اور وزیر اعظم نے بھی کہا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں مزید استحکام پیدا ہوگا سارے تعلقات سے، وہ تو خیر سگالی کے طور پہ کہنا ہی ہوتا ہے، تو وہ جناب پاکستان کو فائدہ ہو جائے گا۔ وہ جناب وہ جو اس میں وہ نرمی کی جائے گی، اور وہ کہتے ہیں جو اس کے مثبت اثاثے ہیں نا باہر، وہ اس کو ان کو کھول دیا جائے گا، اور پہلے مرے میں $60 بلین جو ہیں وہ جو اثاثے ہیں وہ غیر مثبت کیے جائیں گے اس طرح۔ اور باقی جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ جناب، بلکہ اہم چیز سب سے آخر میں بتاؤں گا، وہ وہی بات ہے جو جب ہمارے 31 مارچ کو ہمارے وزیر خارجہ گئے تھے چین میں، اور وہاں سے جو اعلامیہ جاری ہوا تھا اس میں ایک بڑی اہم بات کی گئی تھی، تو اس کے تابع یہ ایک شرط مجھے نظر آ رہی ہے۔ اچھا بہرحال ایک تو یہ کہ جناب جو خلیج فارس میں امریکہ کے جتنے بھی وہ ہیں نا فوجی دستے ان کو واپس بلا لے گا، یہ تو سیدھی سی بات، جنگ میں تو کرنا ہی کرنا ہے۔ اور پھر ایک اور چیز جو ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان عدم جارحیت کا ایک معاہدہ طے ہوگا، MOU سائن ہوگا پہلے، پھر اس کی جزیات طے ہوں گی۔ وہ یہ ہے کہ جناب وہ ایران امریکہ، وہ کہتے ہیں نا ایران بار بار کہ جناب دیر پا، وہ کہتے ہیں جناب یہ مستقل جنگ بندی ہونی چاہیے، اور یہ ہمیں یقین دہانی کروائی جائے کہ یہ جناب ہمارے اوپر دوبارہ حملہ نہیں ہوگا۔ اور جو چائنا کا اعلامیہ تھا جب ہمارے وزیر خارجہ گئے تھے پاکستان اور چائنا کا، اس میں یہ بات کہی گئی تھی کہ جناب یہ جو جنگ بندی والا معاملہ ہے نا، اور آپ نے ہرمز والا جو معاملہ ہے، یہ اقوام متحدہ کی چھتری کے تلے، چھتر چھایا میں
یہ معاملہ طے کیا جائے۔ اب یہ والا جو نقطہ ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں، عدم جارحیت والا، کہ ایک دوسرے کے اوپر حملہ نہیں کریں گے، وہ ایران، وہ جہاں ان کے اگر امریکہ کے کوئی بیسز ہیں تو وہ ایران نہیں حملہ کرے گا، اور ایران جو ہے، سوری، جو امریکہ ہے وہ عراق کے اوپر حملہ نہیں کرے گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جناب اس سے یہ جو ایم او یو ہوگا اور اس کو جب معاہدے کی شکل دی جائے گی تو پھر اقوام متحدہ کی جو سلامتی کونسل ہے وہ قرارداد ایک پاس کرے گی، اس کی منظوری دے گی اس معاہدے کی، اور پھر جو کانگریس ہے وہاں کی، جو امریکہ کی کانگریس ہے، وہاں کی جو پارلیمنٹ ہے، وہ اس معاہدے کی تصدیق کرے گی۔ یہ والا عدم جارحیت والا جو معاہدہ ہے، یعنی یہ ایران جو چاہتا تھا کہ جناب ہمارے اوپر حملے نہ کیے جائیں، بند کیے جائیں، اور آئندہ بھی ہمیں ان خطرات سے آزاد کیا جائے، تو اب معاملہ یہاں پہ یہ جو اس کی جزیات کی میں بات کر رہا ہوں، معاملہ یہاں کیا بنے گا؟ معاملہ وہ کہتے ہیں یہ پراکسیز جو ہیں آپ کی، جو اسرائیل کے اوپر حملے کرتے ہیں، حزب اللہ والے ہو گئے اور حوثی ہو گئے، کچھ اور جیسے بھی ان کے جو بھی ایک خاص مسلک کے لوگ ہیں، تو ان کا جناب آپ ان کی امداد شمداد ہتھیار دینا بند کریں، یہ جو بات ہے، تو اس کے جزیات میں وہ چیز بھی شامل کرنا پڑے گی ان کو۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ جناب جو ہم بھی وہ اس میں وہ فلسطین کی ریاست والا جو ان کا مطالبہ ہے کہ آزاد فلسطینی ریاست، وہ والا ایشو ہے، اس میں یہ والا جو نقطہ ہے نا عدم جارحیت والا، اس کی جزیات میں بہت ساری چیزیں طے ہونی ہیں، اور اسرائیل کو ظاہر اس کو بھی نفت ڈالنی پڑے گی، اس کا جو تشریح پسندانہ عزائم ہیں ان کو روکنے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ تو یہ نقطہ میرا خیال ہے یہ ایسا ہے جو اس خطے کے امن کے لیے یا اس خطے کے امن میں کلیدی کردار ادا کرے گا۔ یہ والا نقطہ جو عدم جارحیت کا معاہدہ جو ہے، ایم او یو جو ہے، اس پہ جو بات ہو رہی ہے، تو باقی اللہ خیر کرے گا، انشاءاللہ مذاکرات ہوں گے، پاکستان کی ہوں گے اور ٹرمپ صاحب بھی ہوں گے، ایران دے صدر بھی ہوں گے، ہن تک تے ہی نظر آ رہے ہیں۔ اب دیجیے مجھے اجازت، ان سے دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ویلاگ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے۔ اللہ حافظ۔